समझते हैं सब ऐब जिन आदतों को, बहाइम से निस्बत है जिन सीरतों को। जिन आदतों को सब लोग ऐब और हैवानियत की अलामत समझते हैं, वो दौलतमंदों में आम है। दौलत के गुरूर ने उनके अंदर अच्छे और बुरे किरदार की पहचान मिटा दी है। छुपाते हैं औबाश जिन खसलतों को, नहीं करते अजलाफ जिन हरकतों को। जिन बुरी खसलतों को बद किरदार लोग भी छुपाते हैं, अमीर उन्हें खुलेआम अपनाते हैं। वो ऐसे काम भी बिला झिझक करते हैं जिससे कम हैसियत लोग भी परहेज करते हैं। वो यहाँ अहले दौलत को है शीर मादिर, ना खौफ खुदा है ना शर्म पैगंबर। ये तमाम बुराइयां यहाँ दौलतमंदों के लिए माँ के दूध की तरह फितरत बन गई है। उन्हें ना अल्लाह ताला का खौफ है और ना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदगी का एहसास। तबीयत अगर लहू और बाजी पे आए तो दौलत बहुत सी इसी में लुटाई। जब उन्हें खेल तमाशे का शौक होता है तो इस पर बेहिसाब दौलत लुटा देते हैं। वो अपनी दौलत को मुफीद कामों के बजाय फजूल तफरी में ज़ाया कर देते हैं, जो कि हजरत इश्क ने रहनुमाई तो कर दी भरे घर की दम में सफाई। अगर इश्क और नफसानी ख्वाहिशात उनकी रहनुमा बन जाएं तो घर की सारी दौलत ख़त्म कर देते हैं। ख्वाहिशात की पैरवी में उन्हें अपने ख़ानदान के मुस्तकबिल और इज़्ज़त का ख्याल नहीं रहता। फिर आखिर लगे मांगने और खाने, यूं ही मिट गए यहाँ हजारों घराने। आखिरकार उन्हें खाने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। इसी फजूल खर्ची और ऐश परस्ती ने यहाँ हजारों खानदान तबाह कर दिए हैं। ना आगाज पर अपने गौर उनको असलन, ना अंजाम का अपने कुछ उनको खटका। ये लोग ना अपने माजी और असल हालात पर गौर करते हैं और ना अपने अंजाम से डरते हैं। वो गफलत में जिंदगी गुजार कर अपनी तबाही के असबाब खुद पैदा करते रहते हैं। न फिक्र उनको औलाद की तरबियत का, न कुछ जिल्लत कौम की उनको परवाह। उन्हें अपनी औलाद की अच्छी तरबियत और मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं होती। अपने किरदार के बाइस कौम बदनाम हो तब भी उन्हें कोई परवाह नहीं होती। न हक कोई दुनिया पे उनका, न दीन पर। खुदा को वो क्या मुंह दिखाएंगे जाकर। वो न दुनिया के हुकूक अदा करते हैं और न दीन की जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। ऐसे अमाल के साथ वो अल्लाह ताला की बारगाह में किस तरह हाजिर होंगे। किसी कौम का जब उलटता है दफ्तर तो होते हैं मस्क उनमें पहले तवंगर। जब किसी कौम का जवाल शुरू होता है तो सबसे पहले उसके दौलतमंदों का किरदार बिगड़ता है। बाअसर लोग बिगड़ जाएं तो उनकी पैरवी में पूरा माशरा तबाह होने लगता है। कमाल उनमें रहते हैं बाकी, न जौहर, न अकल उनकी हादी, न दीन उनका रहबर। उनमें ना कोई खूबी और सलाहियत बाकी रहती है और ना अकल उन्हें रास्ता दिखाती है। दीन भी उनकी रहनुमाई नहीं करता क्योंकि वो दीनी तालीमात पर अमल छोड़ देते हैं। ना दुनिया में जिल्लत, न इज्जत की परवाह, न अक़बा में दोज़ख, न जन्नत की परवाह। उन्हें दुनिया की इज्जत और रुसवाई की कोई फिक्र बाकी नहीं रहती। वो आखिरत की जन्नत की ख्वाहिश और दोज़ख के अजाब का खौफ भी भूल जाते हैं। न मजलूम की आहोजारी से डरना, न मफलूक के हाल पर रहम करना। वो मजलूमों की आहों और फरियादों से भी खौफ महसूस नहीं करते। मुसीबत ज़दा और बेसहारा इंसानों की हालत देख कर भी उनके दिल में रहम नहीं आता। पाकिस्तान की अशराफिया जो कि मिनिस्टर्स वगैरह हैं, आपको ये सारे शेर उन पर आसानी से आप लगा सकते हैं। हवा ओ हविस में खुदी से गुजरना, तायुश में जीना, नुमाइश पे मरना।
نفسانی خواہشات کی پیروی میں وہ اپنی انسانیت اور خود شناسی کھو دیتے ہیں. ان کی زندگی کا مقصد صرف عیش کرنا اور اپنی شان و شوکت دکھانا رہ جاتا ہے. بعض وزیر اعلیٰ وغیرہ وہ جو پرس ہے وہ بھی پتہ نہیں برانڈڈ لاکھوں کے خریدتی ہیں. سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزا تک خود فراموش رہنا. وہ تمام عمر غفلت کی نیند میں بے ہوش اور اپنی حقیقت سے بے خبر رہتے ہیں. موت کا وقت آنے تک بھی انہیں اپنے اعمال اور انجام کا احساس نہیں ہوتا. پریشان اگر قحط سے ایک جہاں ہے تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے. خواہ پوری دنیا قحط، بھوک اور مصیبت کا شکار ہو، یہ لوگ بے فکر رہتے ہیں. ان کے اپنے گھروں میں آسائش موجود ہے، اس لیے انہیں دوسروں کی بھوک کا احساس نہیں ہوتا. پیلسٹائن میں دیکھ لیجئے کتنے بچے مر گئے اور بے ہش لوگ. اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے. اگر پوری امت کا باغ خزاں کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے تو بھی انہیں کوئی غم نہیں. وہ صرف یہ دیکھ کے خوش رہتے ہیں کہ ان کا ذاتی باغ ابھی سرسبز اور شاداب ہے. بنی نوح انسان کا حق ان پہ کیا ہے؟ وہ ایک نوح بشر سے جدا ہے. ایسے خود غرض لوگوں پر انسانیت بھلا اپنا حق کیسے جتا سکتی ہے؟ ان کا رویہ ایسا ہے جیسے وہ انسانوں سے الگ کوئی دوسری مخلوق ہے. کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نان. وہ بے بس اور غریب لوگوں کا ان دولت مندوں کے ساتھ کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ امیر کھانے اور روزی کی ہر فکر سے آزاد ہو کے آرام سے زندگی گزارتے ہیں. پہنتے نہیں جس سمور و کتا وہ، مکان رکھتے ہیں رس کے خلد جنا وہ قیمتی سمور اور نفیس کتانی کپڑوں کے سوا کچھ پہننا پسند نہیں کرتے. ان کے عالی شان مکانات اتنے خوبصورت ہیں کہ جنت کے باغوں کا گماں ہوتا ہے. نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر. وہ سواری کے بغیر ایک قدم بھی چلنا گوارا نہیں کرتے. گانے بجانے اور تفریح کے بغیر ایک لمحہ بھی گزارنا انہیں مشکل محسوس ہوتا ہے. کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، گل و لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی. بہت سے خادم ہر وقت ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار کھڑے رہتے ہیں. ان کی محفلیں گل و لالا کی طرح حسن، خوشبو اور رنگینی سے بھری رہتی ہیں. نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی. ان کے مزاج میں بہت زیادہ نفاست، بناوٹ اور نزاکت پیدا ہو چکی ہے. وہ خود کو عام انسانوں سے برتر سمجھتے اور معمولی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے. دواؤں میں مشک ان کو اٹھتا ہے ڈھیروں، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں. ان کی دواؤں میں بھی بڑی مقدار میں قیمتی مشک استعمال ہوتی ہے. وہ اپنے لباس کو خوشدار بنانے کے لیے سیر و عطر اور پرفیوم لگاتے ہیں. یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، نہیں چین جن کو زمانے سے دم بھر. یہ امیر خود کو ان غریبوں جیسا انسان کیسے سمجھ سکتے ہیں جو ہمیشہ پریشان رہتے ہیں؟ دونوں طبقوں امیر اور غریبوں کے حالات میں اتنا فرق ہے کہ وہ الگ الگ مخلوق دکھائی دیتے ہیں. سواری کو گھوڑا، نہ خدمت کو نوکر، نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر. غریب کے پاس نہ سفر کے لیے سواری اور نہ خدمت کے لیے کوئی نوکر ہوتا ہے. اسے رہنے کے لیے گھر اور رات کو آرام کرنے کے لیے بستر بھی میسر نہیں ہوتا. پہننے کو کپڑا، نہ کھانے کو روٹی. جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی. اس غریب کے پاس پہننے کے لیے مناسب لباس اور کھانے کے لیے روٹی تک نہیں ہوتی. اگر اس کی کوئی کوشش ناکام ہو جائے تو اسے اپنی بدقسمتی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا.
یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید کا بنیادی سبق یہ ہے کہ تمام مخلوق ایک خاندان کی مانند ہے، اس لیے ہر انسان کو دوسرے کے ساتھ محبت، ہمدردی اور بھلائی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ وہی دوست ہے خالق کے دوسرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا۔ دونوں جہانوں کے خالق کا محبوب وہی شخص ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کے ثبوت اس کے بندوں کی خدمت اور مدد کرنے میں ہے۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ حقیقی عبادت، دین اور ایمان یہی ہے کہ انسان دوسرے انسان کے کام آئے۔ جو شخص ضرورت کے وقت لوگوں کی مدد کرتا ہے وہی دین کی اصل روح سمجھتا ہے۔ حقیقی عبادت یہی ہے کہ انسان دوسرے انسان کے کام آئے۔ عمل جن کا ہے اس کلام متین پر، وہ سرسبز ہیں آج روئے زمین پر۔ جو قوم انسانیت محبت اور خدمت کی ان تعلیمات پر عمل کرتی ہیں وہ آج دنیا میں ترقی یافتہ ہیں۔ ان کی خوشحالی اور کامیابی اچھے اصولوں پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے۔ تفوق ہے ان کو کہین و مہین پر، مدار آدمیت کا ہے اب انہی پر۔ انہیں دنیا کے چھوٹے بڑے تمام لوگوں اور قوموں پر برتری حاصل ہو گئی ہے۔ انسانی تہذیب، فلاح اور ترقی کا انحصار اب بڑی حد تک انہی پر ہے۔ شریعت کے جو ہم نے پیما توڑے، وہ لے جا کے سب اہل مغرب نے جوڑے۔ اسلام نے انسانیت اور معاشرت کے جو اصول ہمیں دیے تھے، ہم نے ان سے تعلق توڑ لیا۔ اہل مغرب نے انہی اصولوں کو اپنا کر نظم، اتحاد اور ترقی حاصل کر لی۔ سمجھتے ہیں گمراہ جن کو مسلمان، نہیں جن کو عقبہ میں امید غفراں۔ مسلمان جن غیر مسلم قوموں کو دین سے گمراہ اور آخرت کی بخشش سے محروم سمجھتے ہیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے مذہبی دعووں اور عملی کرداروں کے درمیان موجودہ فرق نمایاں کرتے ہیں۔ نہ حصے میں فردوس جن کے نہ رضوان، نہ تقدیر میں حور جن کے نہ غلماں۔ مسلمانوں کے خیال میں ان لوگوں کے لیے جنت، رضوان، حوریں اور خادم مقدر نہیں ہیں۔ وہ انہیں آخرت کی تمام نعمتوں سے محروم سمجھتے ہیں۔ پس از مرگ دوزخ ٹھکانہ ہے جن کا، حمیم آب و زرقوم کھانا ہے جن کا۔ مسلمان سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وہاں انہیں کھولتا ہوا پانی اور زقوم جیسی تکلیف دہ غذا ملے گی۔ وہ ملک اور ملت پہ اپنی فدا ہیں، سب آپس میں ایک ایک کے حاجت رواں ہیں۔ جنہیں مسلمان گمراہ سمجھتے ہیں وہ اپنے وطن اور قوم کے لیے قربان ہونے کو تیار رہتے ہیں۔ وہ باہمی تعاون کرتے اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اولو العلم ہیں ان میں یا اغنیاء ہیں، طلبگار بہبود خلق خدا ہیں۔ ان کے اہل علم اور دولت مند لوگ مخلوق خدا کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ اپنے علم اور دولت کو ذاتی فائدے کے بجائے اجتماعی بھلائی پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے یورپین کی اور امریکنز کی۔ یہ تمغہ تھا گویا کہ حصہ انہی کا، کہ حب الوطن ہے نشاں مومنین کا۔ وطن سے محبت ایمان والوں کی نشانی تھی، مگر اس صفت کو دوسری قوموں نے اپنا لیا، یورپینز نے، امریکنز نے۔ اپنے کردار کی وجہ سے وہی حب الوطنی کا اعزاز حاصل کرنے کے حقدار بن گئے ہیں۔ امیروں کی دولت، غریبوں کی ہمت، ادیبوں کی انشا، حکیموں کی حکمت۔ ان کے امیر اپنی دولت اور غریب اپنی محنت و ہمت وطن کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ادیب اپنی تحریروں اور دانشور اپنی عقل و حکمت سے قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ یہاں وارن بفیٹ نے ساری دولت اپنی
ڈونیٹ کر دی، جو کہ ایشیا میں اور مختلف ملکوں میں جا کے لگے گی۔ فصیحوں کے خطبے، شجاعوں کی جرت، سپاہی کے ہتھیار، شاہوں کی طاقت، ان کے مقرر اپنی تقریروں اور بہادر اپنی جرت سے وطن کو مضبوط بناتے ہیں۔ سپاہی کے ہتھیار اور حکمران کی طاقت بھی قومی حفاظت اور ترقی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ امریکنز، یورپین اپنے ملک کو مضبوط کر رہے ہیں۔ دلوں کی امیدیں، امنگوں کی خوشیاں، سب اہل وطن اور وطن پر ہیں قربان۔ وہ اپنی امیدیں، خواہشیں اور خوشیاں بھی وطن کی خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ذاتی مفاد سے بڑھ کر اہل وطن کی بھلائی اور قومی ترقی اہم ہے۔ عروج ان کا جو تم عیاں دیکھتے ہو، جہاں میں انہیں کامراں دیکھتے ہو۔ آج تم ان قوموں کو دنیا میں ترقی کرتے اور کامیابی حاصل کرتے دیکھ رہے ہو۔ ان کا یہ عروج کسی اتفاق کے بجائے مسلسل محنت اور اچھے کردار کا نتیجہ ہے۔ چائنیز لے لیجئے، کورینز لے لیجئے، یورپینز لے لیجئے، امریکن، سب نے ترقی کی ہے دبا کے۔ متی ان کا سارا جہاں دیکھتے ہو، انہیں برتر از آسماں دیکھتے ہو۔ دنیا ان کی علمی، معاشی اور سیاسی طاقت کے سامنے جھکی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ وہ ترقی کے ایسے بلند مقام پہ پہنچ گئے ہیں جو آسمان سے بھی بلند محسوس ہوتا ہے۔ یہ بات حال ہی نے اس وقت لکھی تھی جب امریکہ نے نہ تو ایروپلین بنایا تھا اس وقت، نہ میڈیسنز تھی، نہ کمپیوٹرز تھا، نہ یہ گوگل تھا، نہ یوٹیوب، نہ فیس بک۔ یہ اس وقت یہ اتنے آگے نکل چکے تھے جس کا حال ہی ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ثمرے ہیں ان کی جواں مردیوں کے، نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے۔ ان کی کامیابی ان کی بہادری، محنت اور قربانیوں کا پھل ہے۔ یہ عظمت باہمی ہمدردی، اتحاد اور ایک دوسرے کی مدد کرنے سے حاصل ہوئی ہے۔ غنی ہم میں ہیں جو کہ ارباب ہمت، مسلم ہیں عالم میں جن کی سخاوت۔ ہماری قوم میں بھی ایسے دولت مند موجود ہیں جو بظاہر بڑے حوصلے فیاضی کے مالک ہیں۔ دنیا میں ان کی سخاوت اور مال خرچ کرنے کی شہرت پھیلی ہوئی ہے۔ اگر ہے مشائخ سے ان کو عقیدت، تو ہے پیرزادوں پہ وقف ان کی دولت۔ اگر انہیں کسی بزرگ یا روحانی پیشوا سے عقیدت ہو تو اپنی دولت پیرزادوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ قومی تعلیم اور غریبوں کی فلاح کے بجائے مخصوص مذہبی گھرانوں کو نوازتے ہیں۔ نکمے ہیں دن رات وہاں عیش کرتے، پہ نوکر ہیں جتنے وہ بھوکے ہیں مرتے۔ وہاں بیکار اور خوش آمدید لوگ ان کی دولت سے دن رات عیش کرتے ہیں، لیکن محنت کرنے والے غریب ملازم بنیادی ضروریات سے محروم اور بھوکے رہتے رہے۔ یہ سارے پاکستان کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کی اگر نوکر وغیرہ دیکھیں گے تو ان کا برا حال ہے، خون چوس لیا انہوں نے ان لوگوں۔ عمل وازوں کے اگر قول پر ہے تو بخشش کی امید بے صرف زر ہے۔ اگر وہ وازوں کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بغیر مال خرچ کیے بغیر بخشش مل جائے گی۔ وہ نیک اعمال اور خدمت خلق کے بغیر صرف مذہبی دعووں پر نجات کی امید رکھتے ہیں۔ نماز اور روزے کی عادت اگر ہے تو روزے حساب ان کو پھر کس کا ڈر ہے؟ اگر وہ نماز پڑھتے اور روزہ رکھتے ہیں تو خود کو ہر جواب دہی سے محفوظ سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں چند عبادات کے بعد حقوق العباد اور دوسرے فرائض کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ اگر شہر میں کوئی مسجد بنا دی تو فردوس میں نیوں اپنی جما دی۔ اگر ان امیر لوگوں نے کوئی مسجد بنوا دی تو سمجھتے ہیں کہ جنت میں اپنا مقام پکا کر لیا ہے۔ وہ ایک نیک کام کو اپنی تمام کوتاہیوں اور حق تلفیوں کی معافی کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں۔ عمارت کی بنیاد ایسی اٹھانی نہ نکلے کہیں ملک میں جس کا ثانی۔ وہ ایسی شاندار اور عظیم عمارت تعمیر کرنا چاہتے ہیں جس کی ملک میں کوئی مثال نہ ہو۔ اس تعمیر کا مقصد اکثر ضرورت پوری کرنے کے بجائے اپنی دولت اور نام کی نمائش ہوتا ہے۔ تماشوں میں ثروت بڑوں کی اڑانی، نمائش میں دولت خدا کی لٹانی۔ وہ کھیل تماشوں تقریبات میں اپنے بزرگوں کی جمع کی ہوئی دولت اڑا دیتے ہیں۔
اللہ کی دی ہوئی دولت کو مخلوق کی خدمت کے بجائے دکھاوے پر خرچ کرتے ہیں۔ چھٹی، بیع میں کرنے لاکھوں کے سامان، یہ ہیں ان کی خوشیاں، یہ ہیں ان کے ارماں۔ ختنے اور شادی جیسی تقریبات میں لاکھوں روپے کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ ان کی خوشیاں اور خواہش نمود نمائش اور فضول خرچی تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، مگر دین برحق کا بوسیدہ ایواں تزلزل میں مدت سے ہیں جس کے ارکان۔ اس کے برعکس سچے دین کی عمارت مدت سے کمزور اور خستہ حال ہو چکی ہے۔ اس کے بنیادی ادارے اور اخلاقی اصول زوال اور تباہی کا شکار ہیں۔ زمانے میں ہے جو کوئی دن کا مہمان، نہ پائیں گے ڈھونڈا جسے پھر مسلمان۔ اگر دین کی یہ اجتماعی اور اخلاقی عمارت تباہ ہو گئی تو اسے دوبارہ حاصل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ مسلمان اسے تلاش کرتے رہ جائیں گے، لیکن کھوئی ہوئی عظمت واپس نہیں ملے گی۔ عزیزوں نے اس سے توجہ اٹھا لی، عمارت کا ہے اس کی اللہ والی۔ مسلمانوں نے اپنے دین کی حفاظت اور خدمت سے توجہ ہٹا لی ہے۔ اب اس کمزور عمارت کا کوئی انسانی نگہبان نہیں، گویا صرف اللہ ہی اس کا محافظ ہے۔ پڑی ہیں سب اجڑی ہوئی خانقاہیں، وہ درویش و سلطان کی امید گاہیں۔ وہ خانقاہیں ویران پڑی ہیں جو کبھی عام لوگوں، درویشوں اور حکمرانوں کی رہنمائی کرتی تھیں۔ کسی زمانے میں لوگ روحانی سکون اور اصلاح حاصل کرنے کے لیے وہاں جاتے تھے۔ کھلی تھی جہاں علم باطن کی راہیں، فرشتوں کی پڑتی تھیں جن پر نگاہیں۔ ان خانقاہوں میں کبھی روحانی معرفت اور باطنی پاکیزگی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ وہ ایسی مقدس جگہ تھیں جن پر فرشتوں کی رحمت بھری نگاہیں پڑتی تھیں۔ کہاں ہیں وہ جذب الہی کے پھندے، کہاں ہیں وہ اللہ کے پاک بندے؟ اب وہ روحانی کشش اور خدا کی محبت پیدا کرنے والے مراکز کہاں ہیں؟ حالی پوچھتے ہیں کہ وہ مخلص، پاکیزہ اور اللہ والے بزرگ کہاں چلے گئے؟ حقیقی عبادت یہی ہے کہ انسان دوسرے انسان کے کام آئے۔ علم، رہنمائی اور اخلاقی اور روحانی زوال مسلمانوں کا۔ وہ علم شریعت کے ماہر کدھر ہیں؟ وہ اخبار دین کے مبصر کدھر ہیں؟ حالی پوچھتے ہیں کہ شریعت کا گہرا علم رکھنے والے حقیقی علماء کہاں چلے گئے؟ دین کے حالات کو سمجھنے اور صحیح رہنمائی کرنے والے صاحب بصیرت لوگ دکھائی نہیں دیتے۔ اصولی کدھر ہیں؟ مناظر کدھر ہیں؟ محدث کہاں ہیں؟ مفسر کدھر ہیں؟ اصول دین کے ماہر اور حق کی دلیل پیش کرنے والے مناظر اب کہاں ہیں؟ احادیث اور قرآن کی صحیح تشریح کرنے والے محدثین اور مفسرین بھی باقی نہیں رہے۔ وہ مجلس جو کل سر بسر تھی چراغ اب کہیں ٹمٹماتا نہیں وہاں۔ علم و معرفت کی جو محفل کبھی چراغوں کی طرح روشن تھی، اب تاریکی میں ڈوب گئی ہے۔ وہاں علم کا کوئی کمزور سا چراغ بھی جلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ مدارس وہ تعلیم دین کے کہاں ہیں؟ مراحل وہ علم و یقین کے کہاں ہیں؟ دین کی حقیقی تعلیم دینے والے وہ عظیم مدرسے اب کہاں باقی ہیں؟ علم، تحقیق اور یقین کی منزلوں تک پہنچانے والے ادارے ختم ہو گئے ہیں۔ وہ ارکان شرع متین کے کہاں ہیں؟ وہ وارث رسول امی کے کہاں ہیں؟ مضبوط شریعت کی حفاظت کرنے والے سچے علماء اب کہاں ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم، اخلاق اور کردار کی میراث سنبھالنے والے حقیقی وارث دکھائی نہیں دیتے۔ رہا کوئی امت کا ملجا نہ ماوی، نہ قاضی، نہ مفتی، نہ صوفی، نہ ملا۔ امت کے پاس اب کوئی قابل اعتماد پناہ گاہ اور رہنما باقی نہیں رہا۔ نہ قاضی اپنا فرض ادا کر رہا ہے، نہ مفتی، صوفی یا عالم صحیح رہنمائی کر رہا ہے۔ آج پاکستان میں بھی دیکھ لیجئے جس طرح سے عدالتیں کام کر رہی ہیں، جس طرح سے مفتی یا صوفی یا عالم ٹی وی ٹاک شو پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، 150 سال پہلے، 125 سال پہلے حالی نے یہ شعر کہے تھے، اور اب بھی پاکستان کا یہی حال ہے۔
کہاں ہے وہ دینی کتابوں کے دفتر، کہاں ہے وہ علم الہی کے منظر، دینی علوم پر مشتمل عظیم کتب خانے اور علمی ذخیرے کہاں ہیں؟ وہ مقامات بھی ختم ہو گئے جہاں خدا کی معرفت اور دینی علم کے جلوے دکھائی دیتے تھے۔ نہ آپ کو لائبریریوں ملیں گی پاکستان میں، کہتے ہیں کہ کتابیں بھی سب سے کم جو ہے نا مسلم دنیا میں چھپتی ہیں، اسپین سے کم پوری مسلم دنیا میں کتابیں چھپتی ہیں۔ چلی ایسی اس بزم میں باد سرسر، بجھی مشعل نور حق کی سراسر۔ اس علمی محفل میں زوال کی ایسی تیز اور تباہ کن آندھی چلی کہ سب کچھ اجڑ گیا۔ حق، علم اور ہدایت کی روشن مشعلیں مکمل طور پہ بجھ گئیں۔ یعنی آپ انٹیگریٹی میں اگر دیکھیں گے یا کسی بھی انڈیکس میں پاکستان کو یا مسلم دنیا کو دیکھیں گے تو بہت ہی لو لیول پہ آتا ہے۔ رہا کوئی سامع نہ مجلس میں باقی، صراحی نہ تنبور مطرب نہ ساقی۔ علم و معرفت کی اس محفل کا کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ حالی نے صراحی، ساز، گانے والے اور ساقی کو علمی اور روحانی محفل کی رونقوں کی علامت بنایا ہے۔ بہت لوگ بن کے ہوا خواہ امت، سفیہوں سے منوا کے اپنی فضیلت۔ بہت سے لوگ خود کو امت کا خیر خواہ اور رہنما ظاہر کرتے ہیں۔ وہ نادان اور بیوقوف لوگوں سے اپنی بزرگی اور فضیلت منوا کر خوش ہوتے ہیں۔ سدا گاؤں در گاؤں نوبت بے نوبت پڑے پھرتے ہیں کرتے تحصیل دولت۔ وہ باری باری مختلف گاؤں اور علاقوں کا سفر کرتے رہتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد لوگوں کی اصلاح کے بجائے مال اور دولت جمع کرنا ہوتا ہے۔ یہ ٹھہرے ہیں اسلام کے رہنما اب، لقب ان کا ہے وارث انبیاء اب۔ افسوس کہ ایسے خود غرض لوگ اب اسلام کے رہنما سمجھے جاتے ہیں۔ لوگ انہیں انبیاء کا وارث کہتے ہیں، حالانکہ ان کے اعمال اس عظیم لقب کے مطابق نہیں۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ کس کو کیا کیا لقب ملے ہوئے ہیں آج کل پاکستان میں۔ بہت لوگ پیروں کی اولاد بن کر، نہیں ذات والے میں کچھ جن کے جوہر۔ بہت سے لوگ صرف کسی پیر یا بزرگ کی اولاد ہونے کی وجہ سے عزت حاصل کرتے ہیں۔ ان کی اپنی شخصیت، علم اور کردار میں کوئی قابل ذکر خوبی موجود نہیں ہوتی۔ آپ نے پاکستان میں مخدوم، چودھری اور پتہ نہیں کیا کیا پیرزادے، بڑا فخر ہے جن کو لے دے کر اس پر کہ تھے ان کے اسلاف مقبول داور۔ انہیں صرف اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ ان کے بزرگ اللہ کے نیک اور مقبول بندے تھے۔ وہ اپنی خوبیوں کے بجائے اپنے نیک اسلاف کے نام اور مرتبے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کرشمے ہیں جا جا کے جھوٹے دکھاتے، مریدوں کو ہیں لوٹتے اور کھاتے۔ وہ مختلف جگہوں پہ جا کر جھوٹی کرامتیں اور کرشمے دکھانے کے دعوے کرتے ہیں۔ اس دھوکے کے ذریعے سادہ مریدوں سے مال لیتے اور اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہیں جادائے پیمائے راہ طریقت، مقام ان کا ہے ماورائے شریعت۔ یہ لوگ خود کو روحانی راستے اور طریقت کا مسافر قرار دیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو شریعت کے احکام سے بالاتر سمجھ کر منمانی کرتے ہیں۔ انہی پر ہے ختم آج کش و کرامت، انہی کے قبضے میں ہے بندوں کی قسمت۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ روحانی کشف اور تمام کرامتیں صرف انہی کے پاس ہیں۔ وہ لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ انسانوں کی قسمت بھی ان کے اختیار میں ہے۔ یہی ہے مراد اور یہی ہے مرید اب، یہی ہے جنید اور یہی با یزید اب۔ وہ خود ہی رہنما، خود ہی طالب اور خود ہی روحانی منزل بن بیٹھے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو حضرت جنید بغدادی اور حضرت با یزید بسطامی جیسے عظیم صوفیہ کے برابر سمجھتے ہیں۔ بڑے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، جگر جس سے شک ہوں وہ تحریر کرنی۔ بعض مذہبی رہنما ایسی تقریریں کرتے ہیں جن سے لوگوں کے درمیان نفرت بڑھتی ہے۔ وہ ایسی تحریریں لکھتے ہیں جو دلوں کو زخمی اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہیں۔
اور یہ مسلمانوں کی صورتحال ہے تقریباً 400 سال سے۔ گنہگار بندوں کی تحقیر کرنی، مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی، وہ گنہگار لوگوں کو اصلاح اور محبت دینے کے بجائے ذلیل کرتے ہیں، معمولی اختلاف کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائیوں کو کافر قرار دے دیتے ہیں۔ یہ ہے عالموں کا ہمارے طریقہ، یہ ہے ہادیوں کا ہمارے سلیقہ۔ حالیہ طنزی انداز میں کہتے ہیں کہ ہمارے بعض علماء نے یہی طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ جو لوگ ہدایت دینے والے تھے ان کا طرز عمل نفرت اور تفرقہ پیدا کر رہا ہے۔ کوئی مسئلہ پوچھنے ان سے جائے تو گردن پہ بار گراں لے کے آئیں۔ اگر کوئی شخص ان علماء سے دینی مسئلہ دریافت کرنے جائے تو پریشان ہو کے واپس آتا ہے۔ اسے آسان رہنمائی کے بجائے مشکل احکام اور ذہنی بوجھ دے دیا جاتا ہے۔ اگر بد نصیبی سے شک اس میں لائے تو قطعی خطاب اہل دوزخ کا پائے۔ اگر سوال کرنے والا ان کے جواب پہ کوئی شخص یہ اختلاف ظاہر کر دے تو اسے سخت سزا سنائی جاتی ہے، وہ فوراً اسے دوزخی اور گمراہ قرار دے دیتے ہیں۔ اگر اعتراض اس کی نکلا زبان سے تو آنا سلامت ہے دشوار وہاں سے۔ اگر اس کی زبان سے کوئی اعتراض نکل جائے تو اس کے ساتھ سخت برتاؤ کیا جاتا ہے۔ ایسے ماحول سے عزت اور سلامتی کے ساتھ واپس آنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ گلے کی رگیں ہیں پھلاتے، کبھی جھاگ پر جھاگ ہیں منہ پہ لاتے۔ اختلاف سن کر وہ غصے میں اپنی آواز بلند کرتے اور گلے کی رگیں پھلا لیتے ہیں۔ شدید غصے اور بد زبانی کے باعث ان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتا ہے۔ کبھی خوک اور سگ ہیں اس کو بتاتے، کبھی مارنے کو عصا ہیں اٹھاتے۔ وہ سوال کرنے والے کو کبھی سور اور کبھی کتے جیسے توہین آمیز نام دے دیتے ہیں۔ بعض اوقات دلیل کا جواب دینے کے بجائے اسے مارنے کے لیے لاٹھی اٹھا لیتے ہیں۔ ستون چشم بددور ہیں آپ دین کے، نمونہ ہیں خلق رسول امی کے۔ حالیہ تنزیہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ خود کو دین کا مضبوط ستون سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ کہتے ہیں، مگر ان کا کردار اس دعوے کے بالکل خلاف ہے۔ جو چاہے کہ خوش ان سے مل کر ہو انسان، تو ہے شرط وہ قوم کا ہو مسلمان۔ اگر کوئی شخص ان علماء سے خوشگوار طریقے سے ملنا چاہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، لیکن صرف مسلمان ہونا بھی ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کافی نشان سجدے کا ہو جبی پر نمایاں، تشرح میں اس کے نہ ہو کوئی نقصان۔ اس کی پیشانی پہ کثرت سجدہ کا نشان واضح دکھائی دینا چاہیے۔ ظاہری مذہبی وضاقتہ اور شرعی پابندی میں کوئی کمی نظر نہیں آنی چاہیے۔ لبی بڑھ رہی ہوں نہ داڑھی چڑھی ہو، اظہر اپنی حد سے نہ آگے بڑھی ہو، اس کی مونچھیں زیادہ بڑی ہوں نہ ہوں اور داڑھی پوری طرح موجود ہو۔ اس کا لباس بھی ان کی مقرر کردہ ظاہری مذہبی حدود کے مطابق ہونا چاہیے۔ حقیقی عبادت یہی ہے کہ انسان دوسرے انسان کے کام آئے۔ دین کی آسانی، توحید اور تعصب کی تباہ کاریاں۔ عقائد میں حضرت کا ہم داستاں ہو، ہر ایک اصل میں فرع میں ہم زباں ہو۔ ان مذہبی رہنماؤں سے تعلق رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر عقیدے میں ان سے اتفاق کرے۔ بنیادی اصولوں سے لے کر معمولی مسائل تک کسی اختلاف کی اجازت نہیں دی جاتی۔ حریفوں سے ان کے بہت بدگماں ہوں، مریدوں کا ان کے بڑے مداح خواہ ہوں۔ ان کے مخالفین سے بدگمان ہونا اور انہیں برا سمجھنا بھی ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ ان کے مریدوں اور پیراکاروں کی تعریف کرنے والا ہی ان کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ نہیں ہے گھر ایسا تو مردود دین ہے، بزرگوں سے ملنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ان شرائط پر پورا نہ اترے تو اسے دین سے خارج اور مردود سمجھا جاتا ہے۔ اسے مذہبی بزرگوں سے ملاقات اور تعلق رکھنے کے قابل بھی نہیں سمجھا جاتا۔ شریعت کے احکام تھے وہ گوارا کہ شائدہ تھے ان پر یہود و نصارا۔ اسلامی شریعت کے احکام اصل میں نہایت
आसान, मोतदिल और काबिल कबूल थे। उनकी हिकमत और नरमी से यहूदी और ईसाई भी मुतासिर होते। गवाह उनकी नरमी का कुरान है सहारा, खुद अद्दीनो युस्र नबी ने पुकारा। पूरा कुरान शरीयत की आसानी, एतदाल और रहमत की गवाही देता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वाज़े फरमाया कि दीन आसान है, मगर यहाँ किया ऐसा दुश्वार उनको कि मोमिन समझने लगा बार उनको। लेकिन बाज़ मजहबी रहनुमाओं ने दीन के आसान अहकाम को बहुत मुश्किल बना दिया। नतीजतन मुसलमान भी दीनी अहकाम को रहमत के बजाय एक भारी बोझ समझने लगे। ना कि उनकी अखलाक में रहनुमाई, ना बातिन में की उनके पैदा सफाई। इन रहनुमाओं ने मुसलमानों को अच्छे अखलाक अपनाने की सही तालीम नहीं दी। उन्होंने लोगों के दिलों को हसद, नफरत, गुरूर और रिया से पाक करने की कोशिश भी नहीं की। वे अहकाम ज़ाहिर के लिए ये बड़ाई कि होती नहीं इनसे दम भर रिहाई। इसके बरक्स इन मुल्लाओं ने दीन के ज़ाहिरी अहकाम को ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल बना दिया। लोग हर वक्त ज़ाहिरी मसाइल में उलझे रहते हैं और दीन की असल रूह से दूर हो जाते हैं। वो दीन जो कि चश्मा था खुल के नकू का, किया किल्लतें इसको गुस्लो वज़ू का। जो दीन बेहतरीन अखलाक, मोहब्बत और इंसानियत का सरचश्मा था, उसका मफहूम महदूद कर दिया गया। लोगों ने इसे गुस्ल, वज़ू और तहारत के बारीक मसाइल तक महदूद समझ लिया। सदा अहले तहकीक से दिल में बल है, हदीसों पे चलने में दीन का खलल है। बाज़ मजहबी रहनुमा तहकीक और आज़ादाना गौर व फिक्र करने वालों से नाराज़ रहते हैं। वो बराह रास्त सही अहादीस पर अमल करने को भी अपने मखसूस तरीक़े के लिए ख़तरा समझते हैं। फतवाओं पे बिल्कुल मदारे अमल है, हर एक राय कुरान का नेमुल बदल है। उनके तमाम दीनी अमाल का इन्हिसार मखसूस फतवों पर रह गया है। वह इंसानी आरा को इस तरह इख्तियार करते हैं जैसे वो कुरान के मुतबादिल हों। किताब और सुन्नत का है नाम बाकी, खुदा और नबी से नहीं काम बाकी। कुरान और सुन्नत का नाम तो ज़बान पर बाकी है, लेकिन अमली ज़िंदगी में इनकी पैरवी नहीं होती। लोगों का ताल्लुक़ अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल तालीमात से कमज़ोर हो गया है। जहाँ मुख्तलिफ हों रवायात बाहम, कभी हों नसीदी रवायात से खुश हम। जब किसी मसले में मुख्तलिफ और मुतज़ाद रिवायात सामने आती हैं तो हम उलझन में पड़ जाते हैं। हम वाज़े, आसान और अक़ल के मुताबिक रवायात को कबूल करने पर भी आमादा नहीं होते। जिसे अक़ल रखे न हरगिज़ मुस्लिम, उसे हर रिवायात से समझे मुक़द्दम। जो रिवायात अक़ल, हिकमत और हकीकत के ख़िलाफ़ महसूस होती है, उसे ज़्यादा अहम समझा जाता है। वाज़े दलील के बजाय मुश्किल और नाकाबिल फ़हम बात को दीनदारी की अलामत बना लिया जाता है। सब इसमें गिरफ्तार, छोटे बड़े हैं, समझ पर हमारी ये पत्थर पड़े हैं। इस गलत तर्ज फ़िक्र में आम लोग और बड़े उलमा सभी मुब्तला हो चुके हैं। हमारी अक़ल और समझ पर ऐसी रुकावट पड़ गई है कि सही बात पहचानना मुश्किल हो गया है। करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर। अगर कोई गैर मुस्लिम बुत की इबादत करे तो मुसलमान उसे काफिर करार देते हैं। इसी तरह खुदा के लिए बेटा मानने वाले को भी तौहीद से मुनहरिफ समझते हैं। झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर। आग के सामने सजदा करने या सितारों को मौसर समझने वालों को भी काफिर कहा जाता है। मुसलमान दूसरों के अकायद में शिर्क की मामूली अलामत को भी फौरन पहचान लेते हैं, मगर मोमिनों पर कुशादा हैं राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें। हालियत तंजीन कहते हैं कि अपने अमल के मामले में मुसलमानों के लिए तमाम रास्ते खुले हैं। वो अपने बाज़ शिरकिया अमाल को अकीदत का नाम देकर उनकी खराबी महसूस नहीं करते। नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं। बाज़ लोग मोहब्बत और अकीदत में हुदूद से तजावज़ करके नबी को खुदाई सिफ़ात देने लगते हैं।
وہ اپنے مذہبی پیشواؤں اور اماموں کا مرتبہ بھی انبیاء سے بڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ مزاروں پہ دن رات نذرانے چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں۔ وہ دن رات مزاروں پر نذرانے پیش کرتے ہیں اور وہاں اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ سے براہ راست دعا کرنے کے بجائے فوت شدہ بزرگوں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جائے۔ اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے اعمال سے توحید کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ان کے خیال میں اس طرز عمل سے نہ اسلام متاثر ہوتا ہے اور نہ ایمان کمزور ہوتا ہے۔ وہ دین جس سے توحید پہلی جہاں میں ہوا جلوہ گر حق زمیں و زماں میں۔ اسلام نے دنیا میں خالص توحید اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا پیغام عام کیا۔ اس کی تعلیمات سے زمین اور زمانے میں حق کی روشنی پھیل گئی۔ رہا شرک باقی نہ وہم و گماں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ اسلام نے شرک کو لوگوں کے وہم اور خیال سے بھی نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہندوستانی ماحول میں آ کے مسلمانوں کے بعض عقائد اور اعمال میں تبدیلی پیدا ہو گئی۔ وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ خالص توحید وہ عظیم دولت تھی جس پر اسلام کو ہمیشہ فخر رہا ہے۔ مسلمانوں نے غلط رسوموں اور عقیدت میں مبالغے کی باعث یہ قیمتی دولت بھی کھو دی۔ تعصب کے ہے دشمن نوح انسان، بھرے گھر کیے سینکڑوں جس نے ویراں۔ مذہبی اور گروہی تعصب پوری انسانیت کا دشمن ہے۔ اس نے نفرت اور لڑائی پیدا کر کے سینکڑوں آباد خاندانوں اور معاشروں کو تباہ کر دیا۔ ہوئی بزم نمرود جس سے پریشان، کیا جس نے فرعون کو نظر طوفان۔ حق سے دشمنی اور متعصبانہ ضد نے نمرود کی سلطنت کو تباہ کر دیا۔ اسی ضد، ظلم و تکبر نے فرعون کو بھی طوفان اور غرقابی کے حوالے کر دیا۔ گویا جوش میں بو جہل جس کے کھویا، ابو جہل کا جس نے بیڑا ڈبویا۔ اسی تعصب اور حق دشمنی نے ابو لہب کو تباہی اور رسوائی تک پہنچایا۔ ابو جہل بھی اپنی متعصبانہ ضد کے باعث حق قبول نہ کر سکا اور برباد ہو گیا۔ اور ہم لوگ ابھی تک جو ہیں، کوئی پنجابی ہے، کوئی سندھی، پٹھان، مہاجر، افغانی، ہندوستانی، اسی میں وہ یہاں ایک عجب بھیس میں جلوہ گر ہے، چھپا جس کے پردے میں اس کا ضرر ہے۔ مسلمانوں میں تعصب ایک ایسے خوبصورت اور مذہبی لباس میں ظاہر ہوتا ہے کہ پہچانا نہیں جاتا۔ دینداری کے پردے میں چھپ جانے کی وجہ سے اس کا نقصان لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ بھرا زہر جس جام میں سر بسر ہے، وہ آب بقا ہم کو آتا نظر ہے۔ تعصب کا جام مکمل طور پہ نفرت اور تباہی کے زہر سے بھرا ہوا ہے، لیکن مسلمان غلط فہمی سے اسے زندگی بخشنے والا آب حیات سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو پروونسز کا بھی نام ہے، پنجاب، سندھ، بلوچستان، پختونخوا، یہ سارے تعصب کی چیزیں ہیں۔ تعصب کو ایک جزو دین سمجھے ہیں ہم، جہنم کو خلد بری سمجھے ہیں ہم نے مذہبی اور فرقہ وارانہ تعصب کو دین کا لازمی حصہ سمجھ لیا ہے۔ ہماری سمجھ اس قدر الٹ گئی ہے کہ جہنم کی طرف لے جانے والے راستے کو جنت کا راستہ سمجھتے ہیں۔ حقیقی عبادت یہی ہے کہ انسان دوسرے انسان کے کام آئے۔ مسدسی مخالفت، فرقہ واریت اور اسلامی اخوت۔ مسدس ہمیں واعظوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ جو کام دینی ہے یا دنیاوی ہے۔ حالی تنزین کہتے ہیں کہ بعض واعظوں نے ہمیں دینی اور دنیاوی معاملات میں عجیب تعلیم دی ہے۔ انہوں نے اچھائی اور برائی کو عمل کے بجائے مخالفت کی نسبت سے پرکھنا سکھایا ہے۔ مخالفت کی ریس اس میں کرنی بری ہے، نشاں غیرت دین حق کا یہی ہے۔ ان کے مطابق مخالفت کی کسی اچھی بات یا مفید کام کی پیروی کرنا بھی برا ہے۔ وہ اس اندھی مخالفت ہی کو دینی غیرت اور ایمان کی علامت قرار دیتے ہیں۔ مخالفت کی الٹی ہر بات سمجھو، وہ دن کو کہے دن تم اس کو رات سمجھو۔
وہ سکھاتے ہیں کہ مخالفت کی ہر بات کو سوچے بغیر غلط اور الٹا سمجھو. اگر مخالفت دن کو دن کہے تو محض ضد میں تم اسے رات قرار دے دو. قدم گر راہ راست پر اس کا پاؤ تو تم سیدھے راستے سے کترا کے جاؤ. اگر مخالفت کو سیدھے اور درست راستے پر چلتا ہوا بھی دیکھو تو اس کی پیروی نہ کرو. صرف مخالفت کی وجہ سے تم خود صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط سمت اختیار کر لو. پڑے اس میں جو آفتیں وہ اٹھاؤ، لگے جس قدر ٹھوکریں اس میں کھاؤ. غلط راستے پر تمہیں جتنی مصیبتیں اور مشکلات پیش آئیں انہیں برداشت کرتے رہو. بار بار ٹھوکریں کھانے کے باوجود اپنی ضد اور تعصب کو ترک نہ کرو. جو نکلے جہاز اس کا بچ کر بھنور سے، تو تم ڈال دو ناؤ اندر بھنور کے. اگر مخالفت کا جہاز سمجھداری سے بھنور سے محفوظ نکل جائے تو اس سے سبق نہ سیکھو. اس کی مخالفت میں اپنی کشتی جان بوجھ کر بھنور اور تباہی میں ڈال دو. اگر مسخ ہو جائے صورت تمہاری، بہائم میں مل جائے سیرت تمہاری. اگر تعصب کی وجہ سے تمہاری ظاہری حالت بگڑ جائے تو بھی تمہیں فکر نہیں ہوتی. تمہاری عادتیں جانوروں جیسی ہو جائیں تب بھی اپنے کردار پہ غور نہیں کرتے. بدل جائے بالکل طبیعت تمہاری، سراسر بگڑ جائے حالت تمہاری. اگر تمہارا مزاج، سوچ اور اخلاق مکمل طور پہ خراب ہو جائیں تو بھی تم اطمینان سے رہتے ہو. تعصب تمہاری پوری زندگی تباہ کر دے پھر بھی تم اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے. تو سمجھو کہ ہے حق کی ایک شان یہ بھی ہے، ایک جلوہ نور ایمان یہ بھی. حالی تنزین کہتے ہیں کہ تم اس بگڑی ہوئی حالت کو بھی حق کی ایک شان سمجھتے ہو. تم اخلاقی خرابی اور زوال کو بھی ایمان کے نور کا جلوہ قرار دے دیتے ہو. نہ اوضاع میں تم سے نسبت کسی کو، نہ اخلاق میں تم پہ سبقت کسی کو. اور تم سمجھتے ہو کہ ظاہری وضاقتہ میں کوئی قوم تمہاری برابری نہیں کر سکتی. تمہیں یہ غرور بھی ہے کہ اچھے اخلاق میں کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا. نہ حاصل یہ کھانوں میں لذت کسی کو، نہ پیدا یہ پوشش میں زینت کسی کو. تمہیں اپنے کھانوں پر فخر ہے کہ ایسی لذت کسی دوسری قوم کو حاصل نہیں. اپنے لباس اور آرائش کو بھی سب سے زیادہ خوبصورت اور اعلیٰ سمجھتے ہو. تمہیں فضل ہر علم میں برملا ہے. تمہاری جہالت میں بھی ایک ادا ہے. تم اپنے آپ کو ہر علم اور فن میں دوسروں سے برتر سمجھتے ہو. حالی تنزین کہتے ہیں کہ تم اپنی جہالت اور بے علمی کو بھی قابل فخر خوبی بنا لیتے ہو. کوئی چیز سمجھو نہ اپنی بری تم، رہو بات کو اپنی کرتے بڑی تم. تم اپنی کسی عادت، رسم یا کمزوری کو برا تسلیم نہ کرو. اپنی ہر بات کو درست، اہم اور دوسروں کی بات سے بہتر قرار دیتے رہو. حمایت میں ہو جبکہ اسلام کی تم، تو ہو ہر بدی اور گناہ سے بری تم. تم سمجھتے ہو کہ اسلام کی زبانی حمایت کرنے سے تمہاری ہر برائی معاف ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو دین کا حامی کہہ کر تم ہر گناہ اور غلط عمل سے پاک سمجھنے لگتے ہو. بدی سے نہیں مومنوں کو مضرت، تمہارے گناہ اور اوروں کی طاعت. تمہاری غلط سوچ یہ ہے کہ مومن کی برائی سے کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. تم اپنے گناہ کو بھی دوسروں کی نیکی اور عبادت سے بہتر سمجھتے ہو. مخالفت کا اپنے اگر نام لیجئے تو ذکر اس کا ذلت سے، خواری سے کیجئے. اگر اپنے مذہبی یا فرقہ وارانہ مخالفت کا ذکر کرنا ہو تو اسے عزت سے یاد نہ کرو. اس کا نام توہین، ذلت اور حقارت کے ساتھ لینا ضروری سمجھا جاتا ہے. کبھی بھول کر رعایت اس میں نہ دیجیے، قیامت کو دیکھو گے اس کے نتیجے. مخالفت کے ساتھ گفتگو میں کبھی انصاف، نرمی اور رعایت سے کام نہ لو. حالی تنزین کہتے ہیں کہ ایسے متعصب رویے کا اصل نتیجہ قیامت کے دن سامنے آئے گا. گناہوں سے ہوتے ہو گویا مبرہ،
मुखालिफ पे करते हो जब तुम तबर्रा, तुम समझते हो कि मुखालिफ से नफरत और बेजारी जाहिर करने से तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। गोया किसी दूसरे मुसलमान को बुरा कहना तुम्हारे नज़दीक निजात हासिल करने का जरिया बन गया है। ना सुन्नी में और जाफरी में हो उल्फत, ना नौमानी और शाफिई में हो मिल्लत। सुन्नी और जाफरी मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत और भाईचारा बाकी ना रहे। हनफी और शाफी पैरोकार भी एक उम्मत बनने के बजाय बाहमी इख्तलाफ में मुब्तला रहें। वहाबी से सूफी की कम हो ना नफरत, मुक़लिद करे ना मुक़लिद पर लानत। वहाबी और सूफी एक दूसरे से शदीद नफरत और दुश्मनी रखें। तकलीद करने वाला गैर मुक़लिद पर और गैर मुक़लिद पर लानत भेजता रहे अहले क़िबले में जंग ऐसी बाहम कि दीन खुदा पर हंसे सारा आलम। एक ही कबीले की तरफ नमाज पढ़ने वाले मुसलमान आपस में इस तरह लड़ते हैं। उनकी फ़िरका वाराना लड़ाइयाँ देखकर पूरी दुनिया दीन इस्लाम का मजाक उड़ाने लगे। करे कोई इस्लाह का गर इरादा तो शैतान से उसको समझो ज़्यादा। अगर कोई मुखलिस शख्स मुसलमानों की इस्लाह और इत्तेहाद की कोशिश करे तो उसकी मुखालफत करो। इस खैरख्वाह इंसान को भी शैतान से ज़्यादा ख़तरनाक और बुरा समझा जाता है। जिसे ऐसे मुफसिद से है इस्तिफादा, राय हक से है बरतरफ उसका ज़्यादा। जो शख्स ऐसे नाम निहाद मुफसिद यानी मुसल्ले की बात से फ़ायदा हासिल करे उसे गुमराह कहा जाता है। लोग समझते हैं कि इस्लाह कबूल करने वाला हक के रास्ते से हट गया है। शरीयत को करते हैं बर्बाद दोनों, हैं मरदूद शागिर्द उस्ताद दोनों। बात मानने वाले और जो बात बताने वाले हैं दोनों को शरीयत का दुश्मन करार दिया जाता है। उस्ताद और शागिर्द दोनों को मरदूद कहकर उनकी इस्लाही कोशिशें रद्द कर दी जाती। वो दीन जिसने उल्फत की बुनियाद डाली, किया तबाह दौरां को नफरत से खाली। इस्लाम ने लोगों के दरमियान मोहब्बत, अखुवत और हमदर्दी की बुनियाद कायम की थी। उसकी तालीमात ने ज़माने के मिजाज से नस्ली और कबायली नफरत दूर कर दी। बनाया अजानिब को जिसने मवाली, हर एक कौम के दिल से नफरत निकाली। इस्लाम ने अजनबी और एक दूसरे से दूर लोगों को दोस्त और मददगार बनाया। इस्लाम ने मुख्तलिफ कौमों के दिलों से बाहमी दुश्मनी और नफरत निकाल दी। अरब और हबश, तुर्क और ताजी को दिलम, हुए सारे शीरो शकर मिल के बाहम। अरब, हबशी, तुर्की, ताजिकी ये सब इस्लाम के रिश्ते में मुत्तहिद हो गए। मुख्तलिफ नस्लों और इलाकों के लोग शीरो शकर की तरह घुल मिलकर एक उम्मत बन गए। तासुब ने इस साफ चश्मे को आकर किया बुक्स के खारो खस से मुकद्दर। फिरका वाराना तासुब ने इस्लाम की मोहब्बत के साफ चश्मे को आलूदा कर दिया। नफरत, हसद और दुश्मनी के कांटों ने इस पाकीज़गी और शफाफियत ख़त्म कर दी। बने खसम जो थे अजीज़ और बरादर, निफाक अहले क़िबले में फैला सरासर। जो मुसलमान कभी अजीज़ दोस्त और भाई थे वे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। एक क़िबले को मानने वालों में इख्तिलाफ, दुश्मनी और मुनाफ़क़त हर तरफ फैल गई। नहीं दस्तयाब ऐसे अब 10 मुसलमान के हो एक को देख कर एक शादा। अब ऐसे 10 मुसलमान भी मुश्किल से मिलते हैं जो एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत रखते हों। लोग अपने मुसलमान भाई की खुशहाली और कामयाबी देखकर खुश होने के बजाय हसद करते हैं। हकीकी इबादत यही है कि इंसान दूसरे इंसान के काम आए। मुसद्दस हाली।